بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم अच्छा भाई इंशाल्लाह अब हम लोग पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने खिलाफत बनु अब्बास के गालिबन पांचवें खलीफा जो थे हारून रशीद उनकी खिलाफत तक पढ़ा था। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि खिलाफत बनु अब्बास में जो पांचवें खलीफा थे वो यानी जो हारून रशीद थे उनके बेटे मामून की और शुरू के एक दो खुलफा की ज़िंदगियां और उनकी जो दौर खिलाफत है वो बहुत मशहूर है और उसकी बहुत सी कहानियां हैं, उसके बहुत से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट पहलू से लोगों ने तारीखदानों ने लिखा है उसे। तो एक अच्छी चीज़ है जिसको हम लोगों को पढ़ के, क्योंकि इसी में हमारा गोल्डन एरा ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री भी आता है, इसी के अंदर हमारे कुछ इश्यूज भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जब हम बनु उमय्या और बनु अब्बास को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें बहुत हद तक एक ट्रेंड नज़र आने लगेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और खुलफा राशिदीन के बाद जो इस्लामी उम्मत है वो किस तरफ जा रही थी और किस तरह से उन इश्यूज को टैकल कर रही थी। वंस अगेन अभी तक हम लोगों ने अबू सफ़ा इनके पहले खलीफा थे, उसका भाई था मंसूर, मंसूर के बाद उसका बेटा था मेहदी, मेहदी के दो बेटे थे जो खिलाफत में आए, हादी और हारून रशीद। हादी का दौर बहुत छोटा था, फिर हारून रशीद आए। हारून रशीद के बाद जो है फिर हालात बहुत डिफरेंट अंदाज से टर्न हुए और इसके काफ़ी बेटे थे, लेकिन जो तीन बेटे जो खिलाफत में आए वो अमीन रशीद, मामून रशीद और मुख्तसिम बिल्लाह। तो आज जो है हम इंशाल्लाह इन दोनों के ऊपर थोड़ा तफसीली जायजा लेंगे, अमीन रशीद की खिलाफत का और मामून रशीद की। जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज कि ये ख़ानदान जो है अब्बासी खिलाफत हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उनसे शुरू हुई और उसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला, फिर अली के दो बेटे थे, एक मोहम्मद और एक अब्दुल्ला। मोहम्मद के बेटों में फिर मंसूर, अबू सफ़ा और इब्राहिम थे। इब्राहिम को आखिरी उमैया ख़ानदान के जो मरवान था उसने कत्ल करा दिया था, तो उसके बाद फिर लीडरशिप अब्दुल्ला सफ़ा ने ले ली थी। फिर अब्दुल्ला सफ़ा जो हैं मुस्लिम खुरासानी की मदद से ये मतलब खलीफा बन गए, लेकिन ये कुछ साल रहे, सिर्फ 2-2.5 साल। उसके बाद फिर मंसूर ने ले लिया। मंसूर जो हैं इन्होंने फिर बगदाद को इस्टेब्लिश किया और मंसूर की खिलाफत जो है बहुत मशहूर हुई और बहुत सी तारीख में इनका जिक्र भी होता है, प्लस इनके बहुत से खिदमात हैं। उसके बाद मेहदी आए, मेहदी भी इतने ज़्यादा दिन नहीं रहे, लेकिन फिर उसके दो बेटे जो खिलाफत में आए वो एक हारून रशीद थे और एक हादी थे। पहले हादी आए, उनकी भी शॉर्ट लिव थी ज़िंदगी, उसके बाद फिर हारून रशीद आए। हारून रशीद की ज़िंदगी तक हमने स्टडी कर लिया है कल, मेरा मतलब है लास्ट क्लास में। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो अमीन और रशीद और मामून और रशीद का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब खिलाफत बनु अब्बास की तो पहले भी दिखाया था कि ये जो, क्योंकि जुबैदा का नाम भी खिलाफत बनु अब्बास में बहुत ज़्यादा आता है, ये हारून रशीद की बीवी थी जिनका भी वो भी हाशमी ख़ानदान से थी, यानी ये बिनत जाफ़र बिनत मंसूर थी। तो ये बेसिकली इनका ये और हारून रशीद कज़न थे आपस में, सेकंड कज़न, फिर इनके बेटे थे। लेकिन जुबैदा के साथ जो इनका एक ही बेटा था अमीन, और फिर मामून था जो वो इनकी एक दूसरी मजूसी ख़ानदान की, ईरान की एक गुलाम औरत थी जिससे शादी की थी हारून रशीद ने, तो उसका बेटा मामून था। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा नक्शा जहन में रख लें, क्योंकि एज ऑलवेज नक्शा जो है जब आप जहन में रखते हैं तो बहुत सी तारीख खुद ब खुद आपको याद रह जाती है। तो प्लीज़ नक्शा हमेशा अपने जहनों में रखें और सामने रखें अगर पॉसिबल हो। तो ये नक्शा आप देखेंगे अब्बासी खिलाफत का नक्शा है, जो कि समझिए कि एट एनी गिवन टाइम ये अपनी इसकी सरहदें कहाँ कहाँ तक पहुंची हुई थी। ये पूरा सऊदी अरब, इराक, शाम, पूरा ईरान, फिर पूरा खुरासान, ये सारी जिस तरफ से इजिप्ट के ऊपर भी थी और फिर ये ट्यूनीसिया की तरफ तक थी। बाद में फिर यहाँ भी इनके कुछ असरात थे, लेकिन फिर इदरीसी हुकूमत आ गई। यहाँ तो कुर्तबा में उमय्यद स्पेन थे,
جو کہ عبد الرحمن تھے اور تقریباً 350 سال تک ان کی حکومت رہی. تو عباسی خلافت جو ہے یہ جو پنک کلر میں نا یہ پوری عباسی خلافت ہے. اچھا اب امین الرشید کی بات کر لیتے ہیں. یہ 809 میں ان کا دور شروع ہوا اور 813 تک رہا, 809 سے 813, اور تقریباً 4 سال ان کی حکومت رہی. لیکن ہارون رشید کی زندگی حالانکہ بہت ہی پھر مامون رشید آئے اور پھر یہ ہارون رشید کی زندگی جو ہے وہ بہت مصروف رہی. اس نے بڑے بڑے کام کیے. ون آف دا بگیسٹ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ تھا بیت الحکمہ. ایک نالج بیسڈ انہوں نے پورا ایک ادارہ کام کیا تھا جہاں کا مین کام یہ تھا کہ وہ مختلف جگہوں سے, خاص طور سے روم سے, رومن امپائر کے انڈر جو جگہیں تھیں, کیونکہ ان لوگوں نے ایک زمانے میں گریس میں اور دوسری جگہوں پر بہت ترقیاں ہوئی تھیں, بڑے بڑے فلاسفرز آئے تھے, تو ان کی جو کتابیں تھیں وہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی اور پھر اس کو اپنی اسلامی حکومت میں لوگوں تک پھیلایا تاکہ فلسفہ اور دنیاوی علم بھی, جیسے اسٹرانومی ہے, فلکیات ہے, اور کیمسٹری ہے, فزکس ہے, میتھ ہے, خاص طور سے ساری چیزیں ان لوگوں نے بہت زیادہ عام کی تھی. تو اس کا جو یہ کنٹینیویشن تھی وہ بیسیکلی امین تو نہیں کر سکا لیکن مامون نے کیا تھا, وہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. تو ہارون رشید جو ہے سم ہاؤ اس کے ذہن میں تقریباً 8-10 سال پہلے اس کی ڈیتھ سے اس کو یہ چیزیں پریشان کر رہی تھی کہ میرے بعد خلافت کس بیٹے کو پہلے ملنی چاہیے اور کیا ہوگا. کیونکہ اب اگر اس کو غور سے دیکھیں تو ایک طرف تو الامین تھے جو کہ عربی نسل تھے, دونوں طرف ان کے ہاشمی خاندان سے تھے, یعنی عرب تھے دونوں طرف سے, ہارون کی طرف سے بھی اور زبیدہ کی طرف سے بھی. لیکن المامون جو تھے وہ بیسیکلی ان کا جو زیادہ زور تھا وہ خراسان کی طرف تھا. تو وہاں پہ ایرانی اور جتنے نان عرب تھے, تو بیسیکلی یہ عرب اور عجم کا ایک خاص ڈسٹنکشن شروع ہو چکا تھا. تو ہارون رشید بہت پریشان تھے پھر, لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ سب سے پہلے میرا بیٹا الامین بنے گا خلیفہ, پھر اس کے بعد المامون بنے گا, پھر اس کے بعد المحتسم, جس کا نام قاسم تھا لیکن اس کی کنیت المحتسم تھی. تو یہ اس نے اپنا پلان لکھوا کے لوگوں کو بلا کے کعبہ شریف میں اس کی کاپی لٹکوا دی اور پھر سب کو کہا کہ سب اسی پہ قائم رہنا. لیکن اس پلان میں اس نے بہت ڈیٹیل میں جا کے چیزیں لکھوائی تھیں اور المامون اور الامین سے خود بھی لکھوایا ان کی اپنی رائٹنگ میں, اور ان سے کہا کہ تم لوگ ایکسیپٹ کرو اس کو. تو ون آف دا مین تھنگ ٹو ریمبر اس کے الامین سے اس نے لکھوایا کہ تم مامون کی جو جائیداد ہے ایران میں, خراسان میں, تم وہ اس کے اوپر, حالانکہ خلیفہ تم بنو گے لیکن تمہارے اس کی جائیدادوں پہ اور اس کی ٹیریٹوریز پہ تمہارا قبضہ نہیں ہوگا بلکہ وہی حکومت کرے گا. جس طرح نیا خلیفہ آتا ہے تو اپنے گورنرز لگاتا ہے نا کہ فلاں کا گورنر یہ ہے, فلاں کا یہ. تو انہوں نے اپنے اس پلان میں پہلے سے ڈسکس کر دیا تھا کہ المامون کو تم جو ہے اس طرف رہنے دو گے, اور پھر جب تمہاری, لیکن خلیفہ تم ہوگے, اور المامون کو کہا کہ تم اس الامین کی خلافت ایکسیپٹ کرو گے, یعنی الامین کو ٹوٹل ایز اے خلیفہ مانو گے. تو یہ پلان تھا اس کا, اور اس کے بعد پھر جب المامون چلے جائیں گے تو پھر المعتصم کی باری آئے گی. لیکن ہوا نہیں ایسا کچھ, اور اس کی وجہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو اب جو ہے امین الرشید کی جو دور ہے وہی 4 سال کا سمجھے دور ہے. یہ نقشہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی دکھایا ہے. ایک اور نقشہ اس کے اندر بھی ہم آگے چل کے بھی اسی نقشے کو میں دوبارہ دکھاؤں گا کہ آپ کو ڈفرینٹ کلرز میں پتہ چل رہا ہے, خاص طور سے کہ یہ جب تقریباً آپ سمجھیے کہ 1200 یعنی تقریباً ان کے ختم ہونے سے کچھ 10 سال پہلے, عباسی حکومت کے ختم ہونے سے, سوری یہ تقریباً 1000 اے ڈی کا ذکر ہے, شاید 9th سینچری. ہاں تو یہ سمجھیے کہ تقریباً وہی 9th سینچری 1000 اے ڈی کا ذکر ہے کہ اس وقت بنو عباس کی حکومت کی حالت یہ تھی کہ صرف وہ یہاں رہ گئے تھے. زیادہ تر خراسان ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا, یہ جو تیونیسیہ تھا یہ بھی جا چکا تھا, موروکو تو پہلے ہی کم تھا, اسپین پہلے بھی نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ اب ان کی حکومت کم ہو رہی تھی, تقریباً سمجھیے کہ 200-250 سال کے بعد. اچھا, امین کا بیک گراؤنڈ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ وہ سن زبیدہ کے بیٹے تھے اور پھر بہت ہی نوبل فیملی ہاشمی خاندان کو بلانگ کرتے تھے, اور بہت زیادہ بریو تھے, ویل ٹرینڈ تھے, ہینڈسم تھے, لمبا قد تھا, نالجبل تھے, ہر لحاظ سے ایک خلیفہ کے یعنی فزیکل لحاظ سے اور دیکھنے کے لحاظ سے لگتا تھا کہ ہاں یہ کسی خلیفہ کا بیٹا ہے اور خلیفہ بن سکتا ہے. لیکن اس کی جو اپنی عادات و اطوار تھیں اس لحاظ سے بہت سے مورخوں نے اور تاریخ دانوں نے اور ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے ڈیسیشن میں فارم نہیں تھا,
بہت زیادہ جذباتی تھا، بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا تھا، اور وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خلیفہ بننا چاہیے تھا اسے. لیکن کیونکہ زبیدہ کی خواہش تھی، اور زبیدہ چونکہ اچھے خاندان سے تھی، ایک آج تک جو چلتا آ رہا ہے کہ لوگ بعض اوقات خاندان کی وجہ سے کسی کو پریفرنس دے دیتے ہیں، اس کی اپنی قابلیت یا اس کی دینداری یا اس کی جو دوسری فیچرز ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی کے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ زبیدہ نے ہارون رشید کو کنونس کر لیا تھا کہ حالانکہ یہ تھوڑا 6 مہینے چھوٹا تھا، کیونکہ یہ 2 مختلف بیویوں سے تھا، اس لیے ان کا فرق بہت قریب ہم عمر تھے دونوں، امین اور مامون. لیکن یہ کہ انہوں نے امین کو پہلے خلیفہ بنایا، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایک تو زبیدہ پش کر رہی تھی، اور دوسرے وہ ہاشمی خاندان کو بلانگ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے امین تو ظاہر سی بات ہے، اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ سارا امین الرشید کی جو انٹروڈکشن ہے وہ میں پہلے کرا چکا ہوں. اور ہارون رشید نے اپنے پلان میں ایک اور یہ چیز لکھی تھی کہ جو عراق اور شام کا ایریا ہے اور اس کے قریب کا ایریا، یہ امین کے انڈر ہوگا، الامین کے، اور جو خراسان کا، ایران کا، سینٹرل ایشیا کا یہ پورا بڑا علاقہ جو تھا یہ مامون کے انڈر رہے گا. اور نہ صرف یہ کہ یہ ٹیریٹوریز ان کے انڈر رہیں گی، بلکہ اس کی دولت، اس کی تجارت، اس کی ہر چیز انہی لوگوں کے پاس رہیں گی جن کو وہ جگہیں دے رہا ہے. اسی طرح سے اپنے تیسرے بیٹے معتصم کو اس نے بیسیکلی جزیرت العرب دیا تھا اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز. تو یہ اس طرح اس نے ڈیوائڈ کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی اپنی خلافت میں کسی دوسرے کو اپنی ان ٹیریٹوری سے بے دخل نہیں کرے گا. تو بہت ہی اسی وجہ سے ہارون رشید بہت پریشان تھا کہ اس کو سمہاؤ پتا ہوگا کہ اس کے بچوں میں شاید ہم آہنگی نہیں تھی، یا ایک دوسرے کو وہ لوگ اتنا زیادہ سمجھتے نہیں تھے. تو یہ سلسلہ وہاں پہ ہو گیا. تو جب ہارون کا انتقال ہو گیا تو امین بغداد میں تھے اس وقت، اور مامون جو تھے وہ مرو اگر نام یاد ہو آپ لوگوں کو، یہ خراسان کا ایک شہر ہے جہاں سے ابو مسلم خراسانی نکلا تھا بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر کے. تو وہیں پہ اب یہ مرو میں یہ رہتے تھے، اور ان کو خراسان کی ان کے پاس خلافت، مطلب اس لوکل ایریا کی خلافت تھی. تو اس طرح سے جب ہارون رشید کا انتقال ہوا تو یہ دونوں الگ الگ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں تھے، سمجھیے. تو امین کو ظاہر بات ہے اس کو فوراً بیعت مل گئی، اس کو اطلاع دی گئی، اس نے آ کے بیعت لیا. اس نے لوگوں پہ مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا اس زمانے میں، خطبوں میں. اچھا، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ خطبے وغیرہ سب انڈر خلافت ہوتے تھے، یعنی کہ خلافت سب سے زیادہ جو اہل ہوتا تھا خطبے دینے کا، ظاہر بات ہے بڑی خاص طور سے جامع مسجد یا مین مسجد میں، وہ خلیفہ خود ہوتا تھا. لیکن یہ کہ پھر وہ اپوائنٹ کرتا تھا اپنے علماء اور فقہاء کے کون امامت کرائے گا اور خطبوں میں کیا کیا ڈسکس ہوگا، مین چیزیں. تو اس میں اس زمانے میں جیسے بنو امیہ نے شروع کیا تھا کہ بنو عباس کی اور اہل بیت کی بہت برائیاں کرتے تھے. اسی طرح سے جب بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے بنو امیہ کی بہت خطبے کے دوران برائیاں کرنی شروع کی. پھر ہارون رشید نے جب یہ پلان بنایا تو خطبوں میں سب سے زیادہ جو مین ایڈورٹائزمنٹ یا کمیونیکیشن ہوئی وہ مساجد میں خطبوں کے دوران ہوئی، کیونکہ خطبہ میں پڑھا جاتا تھا کہ ہارون رشید کے بعد اس کا بیٹا الامین بنے گا، پھر مامون بنے گا، پھر معتصم بنے گا، اور یہ ساری ڈیٹیلز ہر خطبے میں پارٹ آف خطبہ ہوتی تھیں. تو یہ چیز اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ آگے چل کے کچھ لوگوں نے، کچھ خلفاء نے اسی چیز کو غلط استعمال کیا. اچھا، ایک نام اور ہے، بہت زیادہ نام بہت سارے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے میں آپ لوگوں کو تو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، پلس یہ کہ ان سب کے ڈیٹیل نام سے وہی یاد کرے جس کو تاریخ کا بہت زیادہ شوق ہے. لیکن جو بیسک بریفلی آپ لوگوں کو ایک نام یاد ہونا چاہیے، فضل بن ربیع. فضل بن ربیع جو ہے یہ امین کا سپورٹر تھا، عرب تھا، اور یہ ایران کی ایک جگہ تھی طوس، اور یہ جس کو اب مشہد بھی کہتے ہیں. تو ایران کا ایک شہر مشہد ہے نا، یہ وہی جگہ ہے. یہاں پہ فضل بن ربیع تھا، اور جس وقت ہارون رشید کا انتقال ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جیسے ہی، کیونکہ وہ امین کا سپورٹر تھا، تو اس نے وہاں سے ساری جو، حالانکہ یہ حصہ مامون کا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ پہلے مامون کے پاس جا کے اس کو سارا ہینڈ اوور کرتا، اس کی پراپرٹیز اور ویلتھ اور ساری چیزیں. لیکن اس نے کیا کیا کہ امین کی سپورٹ میں وہ اپنی ساری دولت اور لوگ اور فوج سب اکٹھی کر کے بغداد کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا کہ میں مامون سے ساری چیزیں لے کے اور امین کو دے دوں گا. تو یعنی وہیں سے فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے واقعی فتنے شروع کیے، کیونکہ دو بھائیوں میں اب لڑائی شروع ہوگی تو اس وجہ سے اس نے شروعات کی تھی. تو اینی وے یہ وہاں سے نکلا اور لے کے، تو پھر مامون کو پتہ چلا تو اس نے
لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے آدمی بھیجو اس کے پاس، ابھی یہ راستے میں ہے، تو اس سے ساری دولت واپس لو اور اس کو قتل کرواؤ یا اپنے پاس قید کرواؤ. لیکن اس مامون اور اس کے لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بہت بڑی لڑائی نہ ہو جائے، تو ان لوگوں نے فی الحال اس کو جا کے پرسو نہیں کیا. اچھا، اب ہمیں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبیدہ ہاشمی خاندان سے تھی اور عرب، ٹرو عرب تھا امین، اور جو ہے مامون جو ہے وہ ایران سے تعلق رکھتا تھا. تو یہ ڈسپیوٹس عرب عجم کے شروع ہو چکے تھے. اچھا، اب دونوں طرف کے جو سردار تھے، جس طرح ایک تو خلیفہ نامزد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے سردار ہوتے ہیں یا ان کے چیفز ہوتے ہیں یا کمانڈرز ہوتے ہیں. تو اب ان میں پھر یقیناً ایک رینکنگ ہوتی ہے، تو جو سب سے زیادہ کلوز ہوتا ہے خلیفہ کے، وہ اس کو سب سے زیادہ اعتماد بھی کرتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ بھائی باقی حکومت کی یا فوج کے معاملات جو ہیں وہ تم دیکھو، میں صرف بڑی بڑی چیزوں کو دیکھوں گا. تو اسی طرح تو امین کے پاس یہ فضل بن ربیع تھا. اچھا، اب خراسان میں پھر مامون نے کیا کیا؟ جب مامون نے یہ سب چیزیں دیکھیں تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر اپنے خراسان میں مزید اپنی لوگوں کی سپورٹ لینے کے لیے اس نے جو ہے جو بہت زیادہ ٹیکسز تھے وہاں کے لوگوں کے اوپر، اس نے وہ 1/4 معاف کر دیا، چوتھائی حصہ اس کا معاف کر دیا. بہت سے لوگوں کو گفٹ دیے، نئی پوزیشن کی پرومس کی، اور اس طرح سے اسے مزید اپنی سپورٹ، یعنی میک شیور کر رہا تھا کہ کم از کم خراسان کے سارے ممالک یا سارے شہر جو تھے وہ اس کو فل سنسیئر سپورٹ اس کو ان کی مل جائے. اور اس نے ایک اچھی چیز کی، اسمارٹ چیز کی، کہ اس نے پھر بجائے اس کے کہ دشمنی کرنے کے لیے، چونکہ اپنے والد کی وصیت کے مطابق امین خلیفہ تھا، تو اس نے امین کو، حالانکہ امین کے نے کی چیزیں شروع ہو چکی تھیں امین کی طرف سے، لیکن اس نے اس کو گفٹ بھیجے اور اپنے آدمی بھیجے اور امین کی خلافت کو ایکسیپٹ کیا. تو حالانکہ امین کی طرف سے پھر تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن امین نے کیا کیا، اگین وہ چونکہ اتنا سمجھدار نہیں تھا، تو اس نے جو اپنا تیسرا بھائی تھا معتصم، اس کو شروع میں ہی وہاں کی جزیرۃ العرب کی پوزیشن سے اس نے اس کو معزول کر دیا اور اپنا کوئی دوسرا بندہ لگا دیا، حالانکہ اس کا سگا بھائی تھا. تو اب یہ پہلا اس نے بیسیکلی بریک کر دیا جو ہارون رشید کا کی ول تھی، یہ وصیت تھی. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک تو یہ کام کیا برا، اس کے بعد پھر اس نے اپنے بیٹے موسیٰ بن امین اس کو کراؤن پرنس کہہ دیا کہ یہ میرا ایئر ہے، یعنی مامون بھی نہیں ہے، معتصم بھی نہیں ہے. دو کو اسکپ کر کے اس نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، جبکہ اس کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، بہت شیر خوار تھا تقریباً. تو یہ دو چیزیں اس نے جو کی، تو اب تقریباً مامون کو اور دوسرے لوگوں کو اور ایون امین کے اپنے حکومت لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سم ہاؤ اس کے ذہن میں یہ سب کچھ تھا اور یہ اپنے باپ کی ول کو بالکل بھی کیری آن نہیں کرنا چاہتا. اچھا، اب پھر کیا کیا؟ ابھی جو میں خطبے کی ذکر کر رہا تھا، تو اس نے مامون کا نام خطبوں سے بھی نکلوا دیا. تو اس نے صرف اپنا نام ایڈ کروا دیا اور پھر اپنے بیٹے کا. تو اب جو خطبے دیے جاتے تھے سیریا میں اور عراق میں اور اس کے اپنے ایریاز میں، وہاں پہ خطبے دیے جاتے تھے کہ خلافت اس طرح چلے گی کہ ابھی امین ہے، امین کے بعد اس کا بیٹا ہوگا. پھر اس نے ایک اور گڑبڑ کی کہ اس نے مامون کو لیٹر لکھا کہ میرا بیٹا اب جو ہے میرے بعد خلیفہ ہوگا، اور تم جو ہو اپنا نام خود سے نکال دو لسٹ سے، اور جو ہے اپنی لوئلٹی جو ہے مجھے دے دو، یعنی لکھ کے دے دو کہ ہاں تم اس سے ایکسیپٹ کرتے ہو. آف کورس مامون نہیں مانا اس بات پہ، لیکن یہ کہ جو اس کے چیفز تھے مامون کے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو میسنجر بھیجا تھا امین نے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اور اس کو ہائر کر لیا بیسیکلی، اور اس کو اپنا جاسوس بنا کے بغداد بھیج دیا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جو میسنجر تھا اس کو کنورٹ کر لیا اپنے مزید پیسے اور وعدے وعید کر کے، اور اب امین کے خلاف مامون کا ایک سمجھیں اسپائی، ایک جاسوس جو ہے وہ بغداد یہاں کی خبریں ہم مامون کے حکومت کو پہنچا رہا ہے وہ. اچھا، جب مامون نے یہ سنا کہ امین نے اس کا نام نکال دیا خطبات سے اور ہر چیزوں سے، تو اس نے بھی پھر اپنے علاقے میں جو اس کے خطبات ہوتے تھے اس میں تینوں کا نام آتا تھا، تو اس نے بھی وہاں سے سارے نام نکلوا دیے. اچھا، اب ایک اور گڑبڑ کی امین نے. اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر کچھ لوگ بھیجے، تاکہ اس نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے اوپر کبھی کوئی دوسرا آواز ہی نہ اٹھا سکے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے لوگ بھیجے کعبے شریف سے، جو ہارون رشید کی لکھی ہوئی وصیت تھی جو کعبے کے اندر لوگوں نے لٹکائی ہوئی تھی، وہ اس نے وہاں سے منگوا کے اس کو مطلب پھاڑ ڈالی اور اس نے ڈسٹروائے کر دی اس کو، تاکہ اس کا کوئی وہی نہ رہے کہ کبھی بھی ہارون رشید نے یہ بات کہی تھی. اب مامون کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب اس کی انٹینشن صحیح نہیں ہے، تو اب جو ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اسی چیز سے. اچھا، اب
اگین ہسٹوریکلی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسلمان خلفاء راشدین کے بعد سے سب سے زیادہ جو شورشیں تھیں، سب سے زیادہ جو غداریاں تھیں، وہ کن کی طرف سے تھیں؟ ایک تو عبداللہ بن سبا کے ماننے والوں کی طرف سے تھیں، اور ایک تھی خوارج کی طرف سے. اور یہ سارے لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ، نہ صرف ان لوگوں نے بلکہ خراسان کے جو ایسی اسٹیٹس تھیں جن کے گورنر بہت طاقتور ہو چکے تھے، آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ مامون کے زمانے میں پھر بہت سے لوگوں نے، ایون یمن میں، ایجپٹ میں، ہر جگہ ریبیلین شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یا ایک بھائی جو ہے وہ کتنے حکومت کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے. لیکن یہ کہ ان دونوں نے اپنے اپنے ایریاز میں ریبیلینس کو دبا دیا، یعنی کہ کچھ عرصے مزید چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں. تو اس کے بعد پھر جو حجاز میں لوگ تھے، مکہ مدینہ میں، ان لوگوں نے بھی سوچا کہ امین جو ہے وہ اپنا بھائی سے فیئر نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ٹیمپرریلی مامون کو اعلان کر دیا، کیونکہ وہاں پہ جس کی اپنی گورنرشپ یا اپنے ایریے میں، جس کو آپ خلیفہ ہی کہیں، اپنے ایریے کا چھوٹا جو چیف ہوتا تھا، وہ اپنے لحاظ سے لوگوں کو اناؤنس کر دیتا تھا کہ اچھا خلیفہ یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو انہوں نے وہاں پہ مامون کا نام ایز اے خلیفہ ڈکلیئر کر دیا. اچھا، اب امین نے سوچا کہ اب اس طرح معاملات نہیں بڑھیں گے، تو نہیں سلجھیں گے، تو اس نے پھر ایک بہت بڑی آرمی بنائی، بہت اس پہ کام کیا، لوگوں کو جمع کیا بہترین، اور غالباً 50,000 لوگوں کی آرمی بنا کے اس نے ایران کی طرف یعنی خراسان کی طرف بھیج دیا، اور وہاں پر لوگوں نے جا کے کیمپ کیا. اب مامون آرمی جو ہے اتنی بڑی نہیں تھی، اور ان کے پاس طاقت تو تھی، جگہ بہت تھی، ٹیریٹوری بہت بڑی تھی، لیکن اس کی فوج ان کے مقابلے میں چھوٹی تھی. لیکن بہرحال اچھا، اب ان کی طرف سے ایک آدمی تھا جس کا بھی میں آگے بھی ذکر کروں گا، اس کا نام تھا طاہر. وہ کمانڈر تھا ایک اور آدمی کا جو بالکل رائٹ ہینڈ تھا مامون کا، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. تو اب بیسیکلی عبداللہ بن ربیع یہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں آرمی کو، کمانڈ کو، اور یہ طاہر جو ہے وہ وہاں پہ ہیڈ کر رہا ہے. یہ آپس میں اب زیادہ تر ڈیسیشنز وغیرہ وہ لوگ لے رہے ہیں. یہ خلیفہ پیچھے تو ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے اپنے گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساری جو لڑائی جھگڑا ڈیسیشنز، اور جسے کہتے ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر جو سارے ڈیسیشنز ہو رہے تھے، وہ یہ لوگ لے رہے تھے. اور یہ ظاہر بات ہے سختی سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی جتنے امین اور مامون ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، عبداللہ یہ ربیعہ اور یہ طاہر ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے. بہرحال امین کی آرمی ایونچولی، شروع میں تو وہ جیتے، لیکن پھر ایونچولی ان کا کمانڈر قتل ہو گیا، اور وہ لوگ مامون نے ٹیک اوور کر لیا. پھر امین نے ایک اور کمانڈر کو بھیجا، پھر اس نے بھی، وہ بھی ہارا، پھر وہ ہار کے واپس آیا. پھر فائنلی امین کے فورسز جو ہیں اتنی ڈیفیٹ ہو گئی کہ مامون کو ڈکلیئر کر دیا زیادہ تر علاقوں میں کہ وہ خلیفہ ہے. اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے امین کو اور زبیدہ دونوں کو اریسٹ کروا لیا اور ان کو یعنی قید خانے میں بھیج دیا. اچھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر امین کے جو عرب النسل لوگ تھے، وہ ضابط امین کی طرفداری میں تھے، تو وہ مسلسل اس کی ہیلپ کرتے رہے. تو پھر ان لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ریبیل کیا، اور کسی طرح سے بغداد کا علاقہ اور یہ دوبارہ چھڑوایا، اور وہاں سے زبیدہ اور امین کو جیل سے باہر نکلوایا، اور پھر دوبارہ سے امین کو خلیفہ بنا دیا. اب امین دوبارہ سے خلیفہ بن گئے. تو یہ چیزیں بالکل ان اینڈ آؤٹ، بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہیں مسلسل. اور مامون کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے کیپچر کیا. پھر واسط اگر یاد ہو، جو حجاج بن یوسف نے شہر بنایا تھا، کوفہ جہاں پہ سارے خوارج کے خروج ہوئے تھے، بصرہ عراق کا جو شہر تھا، اور پھر اس کے جتنے گورنرز تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے بقا کی خاطر انہوں نے مامون کی خلافت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. پھر امین جو ہے خالی بغداد میں رہ گیا، اور اس کے چھوٹے سے ایریاز میں وہ خلیفہ تھا، باقی مامون باقی جگہوں پہ بن گیا تھا. پھر اس طرح سے یہ بیک اینڈ فورتھ چلتا رہا، بہت دنوں تک چلتا رہا. پھر مامون کی فورسز نے آ کے سیچ کر لیا پورے بغداد کو، اور پھر یہ مشہور بھی کر دیا کسی طرح کہ مامون کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو امین جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا، لیکن جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو پھر اٹ واز ٹو لیٹ، اور پھر اس سے پتہ چلا یہ فالس نیوز ہے، اور جو ہے یہ ایک ٹرک تھی ان لوگوں کی. تو بہرحال اس کو پھر جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اس نے ایک پانی کی کشتی میں. تو وہاں جیسے ہی وہ کشتی میں نکلا تو چاروں طرف سے یہ مامون کے فورسز والے تھے، یہ لوگ آئے اور انہوں نے کشتی ڈبا دی، اور پھر امین کو پکڑ کے وہاں سے لے آئے، اس کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر 2-3 دن کے بعد پھر اس کو جیل میں جا کے قتل کر دیا، اور امین کو قتل کر دیا. اور پھر زبیدہ کو جو ہے وہ بیسیکلی ملک بدر کر دیا، ان کو کہیں پھینک دیا، یعنی مارا نہیں
لیکن کہیں کہہ دیا کہ اب آپ دوبارہ ہماری ٹیریٹوریز میں داخل نہیں ہو سکتی. اچھا، اور امین کے جو 2 بیٹے تھے وہ بھی مامون کے پاس بھیج دیے گئے. اب ان کی ہم تاریخ پڑھیں گے اگر کوئی ہے آگے چل کے انشاءاللہ. تو امین تقریباً 28 سال کا تھا، ینگ تھا جب وہ اس کا انتقال ہوا، اور اس کی خلافت جو 4 سال رہی. ایون دو کہ وہ پراببلی اہل نہیں تھا خلافت کا، لیکن بہرحال یہ خلافت جو ہے اس نے چلائی 4 سال. اور فضل بن ربیعہ جو تھا وہ مین کلپریٹ تھا جس نے سارے یہ فتنے شروع کیے تھے. اچھا، آپ تھوڑا سا مامون رشید کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. مامون رشید کا بھی جب سیم ضابطہ نقشہ ہوا، معمولی بات یہ یاد رکھیں کہ مامون رشید جو ہے وہ مرو جو تھا وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ اس ادھر کہیں تھا، افغانستان کے سے نیچے، لیکن جہاں سے مسلم خراسانی نکلا تھا. اس نقشے میں دکھایا نہیں ہے لیکن تقریباً یہی جگہ تھی. اچھا، اب اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے یاد کریں، جعفر برمکی تھا جس کو ہارون رشید نے لگایا تھا مامون کی ٹریننگ کے لیے. تو مامون کی ٹریننگ بہت اچھی ہوئی تھی، وہ ہر لحاظ سے خلافت کا اہل بھی تھا، اور جو ہے خلافت اس نے بعد میں پروف بھی کیا کہ وہ اس کا اہل تھا. اور اس نے قرآن شریف حفظ کرنے کے بعد دنیا کے لینگویجز، عربک لینگویج اور دوسرے لینگویجز پڑھنی شروع کی. پھر اس نے دوسرے علوم اور فنون سیکھے، تو وہ ذرا ایک پڑھا لکھا انسان بن چکا تھا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ پوری بنو عباس کی فیملی میں مامون جو تھا وہ سب سے زیادہ علم والا، ذہین، ہوشیار، بہادر اور پولیٹیکلی سیاسی طور کے اوپر ایک بہت ہی منجھا ہوا لیڈر تھا. اچھا، اور ہارون بھی اپنے مامون کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے اس کے آبا اجداد کی جیسے منصور کی ثابت قدمی آئی ہے، اور پھر اسلام سے کلوزنس جو ہے وہ مہدی کی طرف سے آئی ہے، اور جو ہادی کا رائل کریکٹر تھا وہ اس کے اندر آیا. تو یعنی کہ وہ ایک مجموعہ ہے ان تمام گڈ کوالٹیز کا. حالانکہ اس کی جو پیدائش تھی وہ ایک مجوسی عورت. اچھا، مجوسی کا ذکر میرے خیال میں لاسٹ ٹائم کسی سے ہوا تھا. مجوسی جو بیسیکلی زورو ایسٹرین ریلیجن کے جو ماننے والے تھے، بلکہ ان کے بھی جو رہبائے ہوتے تھے، یعنی ان کے جو سمجھیے اسلام میں جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں نا، یہ بڑے امام ہوتے ہیں، تو مجوسی ان کو بولتے تھے. لیکن پھر بعد میں مجوسی کا لفظ اب ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر آتش کی پوجا کرنے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے لیے بھی مجوسی کا نام استعمال ہوتا ہے. تو ایران کی طرف بہت چیزیں زیادہ تھیں، اور ان میں بڑے بڑے فائر ٹیمپل تھے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا. تو بہرحال یہ ان کا بیٹا تھا، اور وہ بالکل یعنی پیدائش کے وقت اس کا انتقال ہو گیا تھا اس کی ماں کا. تو اس نے بیسیکلی اپنے ماں کی محبت وغیرہ نہیں دیکھی تھی. تو پھر اس کو ہارون رشید کے پاس بھیج دیا گیا تھا. پھر ہارون رشید نے اس کے لیے بہت اچھے ٹیچر رکھوائے جعفر جیسے، اور بہت اچھی طرح سے پڑھایا. اور پھر جب یہ 12 سال کا تھا تو اس وقت سے پھر جعفر نے اس کی ٹیک کیئر کرنی شروع کر دی. تو وہ مطلب صرف دینی لحاظ سے نہیں بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے پاس بہت نالج تھی. اچھا، جس طرح یہ فضل بن ربیع جو ہے یہ امین کا کمانڈر تھا نا، اسی طرح مامون کا مین کمانڈر جو تھا اس کا نام تھا حسن بن سہل. اور پھر حسن بن سہل کا جو مین آرمی کمانڈر تھا وہ طاہر تھا، اور اس کے بعد طاہر بن حسین، اس کا نام طاہر بن حسین تھا. تو یہ اب بیسیکلی ان دونوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. اچھا، اب جو ہے وہ یہ ان لوگوں کا زیادہ تر وقت جو ہے یہ اسی چیز میں لگ رہا تھا کہ ان کے اپنے علاقوں میں سے ریبیلینز ہو رہے تھے، غداریاں ہو رہی تھی، اور ان لوگوں چیزوں کو ختم کر رہے تھے. اور جو عبداللہ بن سبا نے سمجھے جو بیج بویا تھا نفرت کا اور جو ہے سمجھے منافقت کا، وہ بیج اب تناور درخت بن چکا تھا. اور اب جو ہے وہ ہر طرف سے لوگ اٹھنا شروع ہو رہے تھے. ان میں خوارج بھی تھے، عبداللہ بن سبائی بھی تھے، اس کے اندر سمجھیے جو لوگ صرف فتنہ گری کے موڈ میں تھے وہ سارے مل کے آہستہ آہستہ پاپ اپ ہونے لگے پوری خلافت عباسیہ میں. دونوں بھائیوں نے اس کو مقابلہ کیا اور زیادہ تر چیزوں کو دبا دیا. اچھا، اب وہاں پہ جو لوگ تھے زیادہ تر ایران کی طرف، وہ ان میں سے پوری یعنی اسکول آف تھاٹ سمجھے، ان کو علویز کہتے ہیں، یعنی علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علویز کہلاتے تھے. وہ سارے ظاہر سی باتیں عرب کے بہت مخالف تھے شروع سے. تو اب انہوں نے بھی بیسیکلی مامون نے، چونکہ وہ شیعہ حضرات وہاں پہ زیادہ تھے اور خراسان سے، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا. ان کے امین کی ڈیتھ کے بعد علویز جو ہیں وہ بیسیکلی مامون کے ساتھ بارگیننگ کرتے رہے پراپرٹیز کے لیے. اور زیادہ تر جو کھیل ہے نا، جتنی ہسٹری ان لوگوں کی ہے، اس میں سارا کھیل یہ تھا
کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, آپ کس کو خرید سکتے ہیں. باقاعدہ جو کمانڈرز ہوتے تھے وہ بارگین کرتے تھے کہ اچھا میں جا کے لڑوں گا اور اپنی فوج کو یوں ٹرین کروں گا, اور جب میں قبضہ کر لوں گا تو وہ جگہ میری ہوگی اور اس میں مجھے اتنے زیادہ جو ہے پراپرٹیز دیں گے, اتنی دولت دیں گے. تو یہ سارا ایک کھیل تھا صرف پیسے کا اور رائلٹی کا. یمن اور حجاز میں بھی ریبیلین شروع ہوگی اسی طرح سے. اور پھر لوگوں نے جو ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اہل بیت میں سے تھے ایک محمد بن جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب. تو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے چوتھی پانچویں جنریشن میں محمد بن جعفر تھے. اب ان کو لوگوں نے اٹھانا شروع کیا کہ آپ جو ہے خلافت کے لیے اٹھیے کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. یاد ہے مسلسل اہل بیت کا سلسلہ تھا لیکن کبھی بھی اہل بیت کو خلافت نہیں مل سکی. اب یہ ایک اور چھوٹا سا سلسلہ شروع ہوا اور شروع میں تو رجسٹر کرتے رہے لیکن پھر بعد میں وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں مسلمانوں کا خلیفہ بننے کو تیار ہوں. تو کچھ ایریاز جو تھے وہ وہاں پہ ان کو خلیفہ بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. کون ہے یہ؟ محمد بن جعفر بن صادق. جعفر بن صادق کا تو نام سنا ہے جو شیعوں کے اماموں میں سے ہیں. سو محمد بن جعفر بن صادق بن محمد باقر بھی اماموں میں سے ہیں, بن علی بن حسین بن علی. تو یہ سارے جو ہیں یہ شیعوں کے امام ہیں 5-6. تو یہ محمد بن جعفر کو اس زمانے میں خلافت آفر ہوئی تھی. اچھا اب یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہتی ہے. تو خوارج اور کوفہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداریاں کی تھیں, پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداریاں کی تھیں, اب اسی قسم کے لوگ دوبارہ کھڑے ہو گئے تھے اور اب وہ ان کے بنو عباس کے خلاف غداریاں کر رہے تھے. اور غداری کرنے میں وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا رول تو بہت ہی صحیح تھا, خلفاء راشدین میں سے تھے, لیکن ان لوگوں نے ان سے کہا نہیں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, آئیے ہم معاویہ سے لڑتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے, آپ آ جائیں کوفہ آ جائیں, ہم معاویہ کی فوج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے لڑیں گے. اور پھر بعد میں ان کے خلاف ہو جاتے تھے اور اندر کر دیتے, جس کی وجہ سے سارا دور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنوں کا دور گزرا ہے سارا. پھر حضرت یہ جو محمد بن جعفر صادق تھے یہ جو ہیں ان کو ڈیفیٹ میں عباسیوں لوگوں نے ڈیفیٹ کر دیا اور پھر وہ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گا, پھر انہوں نے پھر ایک آرمی بنانی شروع کر دی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کا جو رول رہا ہے وہ بیسیکلی انہوں نے بیچ میں ریبیلین اٹھایا ہے لیکن وہ کرٹیل ڈاؤن کر دیے گئے, پھر بھیج دیے گئے, کبھی وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے, کبھی دوسرے علاقوں میں گئے, پھر آرمی بنائی, پھر اندر ہی اندر کام کرتے رہے 10 سال 20 سال, اور آج تک یہی ہو رہا ہے. آج تک خلفاء راشدین کے بعد سے اہل بیت کو کوئی خلافت نہیں ملی, اور آج بھی ان کی جو اندر ہی اندر جنگ ہے جس میں ایران اب بیسیکلی وہ فیل کرتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں اور وہاں سے وہ کوئی اپنی حکومت, اسلامک حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی سنی سعودی عرب سے اور پورے دوسرے سنی ممالک سے لڑائی رہتی ہے, کیونکہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں عجم یعنی دوسرے لوگوں کو, اور ہم لوگ اہل بیت ہیں. اللہ اعلم. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں کو یہ پکچر تھوڑی کلیئر ہو رہی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم شروع کا دور اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں ساری چیزیں آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی اور یاد بھی رہیں گی. اچھا مامون نے کیا کیا؟ مامون بہت ہی یعنی کہ مسائل کو ریزالو کرنے والا آدمی تھا, سمجھدار آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی علی رضا سے کر دی. علی رضا کون تھے؟ علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق, تاکہ ان کے اندر وہ ہو جائے. تو ابھی جعفر صادق وہی ہیں جن سے ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو یعنی کہ ان کا جو بیٹا تھا موسیٰ کاظم اور ان کا بیٹا تھا علی رضا. اب یہ بھی امام ہے سارے, یاد رکھیں یہ سارے شیعوں کے امام ہیں, علی رضا, موسیٰ بن کاظم اور سارے موسیٰ کاظم. تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے شادی کر دی, تو اس سے تھوڑے سے حالات تھوڑے سے آپس میں اس لحاظ سے بہتر ہوئے. اور پھر اس نے مامون نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بنو امیہ کے جھنڈے جو ہیں سفید ہوتے تھے, اس کے بعد یہ بنو عباس اپنے کالے جھنڈے لے کر آئے اور انہوں نے پورا بیسیکلی بلیک اینڈ وائٹ کی فائٹ ہوئی. اور پھر اب مامون نے وہ تمام جھنڈے اور فوج کے کپڑے جو ہیں وہ گرین ہرے کروا دیا, جسٹ ٹو ہیو اے ڈسٹنکشن, کہ اس کی ایک ڈفرینٹ انداز سے. اور کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی مطلب جب لڑنے جاتے تھے تو وہ بہت ہی یونیک قسم کی فوج لگتی تھی. اچھا ایک اور واقعہ ہوا, اور یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بیسیکلی خراسان سے جب یہ لوگ مامون was leaning towards خراسانی, so a group within Abbasid made Ibrahim bin Mahdi Khalifa and dismissed. اب ابراہیم بن مہدی کون ہے؟ وہ مہدی کا بیٹا. تو ظاہر ہے وہ بھی ابھی ہارون رشید کا بلڈ اور ان کا
منصور کا بلڈ چل رہا تھا، تو ان لوگوں نے خراسان میں جو ہے اس کو اٹھا کے کچھ عرصے کے لیے اس کو اناؤنس کر دیا کہ تم خلیفہ کچھ ایریاز میں، جہاں تو پورا تو نہیں ہو سکتا تھا، اور اس زمانے میں کوئی کمیونیکیشن چینلز نہیں تھے، آپس میں بات چیت اتنی نہیں ہوتی تھی، اگر کسی بڑے علاقے میں بھی بغاوت ہو جائے یا خلیفہ کو چینج کر دیا جائے تو بہت دنوں کے بعد خبر ملتی. تو بہرحال مامون کو اس کی خبر ملی، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ بائی دا ٹائم اس کو خبر ملی تقریباً 2 سال تک وہ وہاں پہ ایز اے خلیفہ وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ اتنا ہسٹری میں نہیں آتا، کیونکہ زیادہ تر وہ صرف ایک مخصوص ایریا کے ان کو کیا گیا. لیکن وہ اعلان یہ کیا تھا کہ مامون کو ہم نے معزول کر دیا ہے، اور اب اس کی جگہ جو ہے یہ ابراہیم بن مہدی جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے. اچھا، اب جو ہے جیسے ریبیلینس کی بات ہو رہی تھی، غداریوں کی، تو یہ سمجھیے کہ نارتھ افریقہ یعنی ایجپٹ کے اوپر بھی، ٹیونیسیا میں خاص طور سے اب یہ ریبیلین شروع ہو گئی، یمن نیچے بالکل ساؤتھ میں، حجاز، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں، آرمینیا میں، آذربائیجان میں، اور ساری جگہوں پہ اب یہ لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اب ان میں سے جو پیچھے محرکات تھے وہ سارے غداریوں کے منافقوں کے تھے، لیکن فرنٹ پہ جو ہے بعض اوقات اچھے لوگ بھی سامنے آ جاتے تھے اور وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تھے، اور پھر لڑائی جھگڑے بہت طول پکڑ جاتے تھے. اچھا، رومنس جو ہیں وہ انہوں نے بھی اگریشن شروع کر دیا، اور مامون کو خود جانا پڑا بیسیکلی رومنس، کیونکہ یہ اگر یاد ہو کہ ہارون رشید نے بھی اپنے زمانے میں جو رقہ ایک شہر بنوایا تھا وہ رومن امپائر کے بالکل بارڈرز پہ بنوایا تھا، تاکہ وہ رومنس کو چیک میں رکھ سکیں کہ رومنس کبھی بھی بڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو جب بھی رومنس بڑھتے تھے یہ وہاں حملہ کر کے تھوڑا سا اندر تک جاتے تھے، ان کے لوگ قیدی بناتے تھے، یعنی ان کو ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی ہسٹری بتاتی تھی کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. یہ لوگ مسلسل اپنی جو کھوئی ہوئی سلطنت ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آنر کو، اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے. اور اگین یہ کوششیں پھر ان کی رنگ لائیں، اور آخر میں انہوں نے دیکھیں پورے ایسٹ میں اور ویسٹ میں ہر جگہ اپنی حکومتیں برٹش نے قائم کر دی تھیں، اور پھر جو حال ہم دیکھ رہے ہیں آج کا. اچھا، تو مامون گیا وہاں پہ، اس نے ان کو دوبارہ سے پیچھے بیک آف کیا، اور پھر اس زمانے میں نوفل جو تھا ان کا قیصر روم تھا. نوفل جو ہے پھر وہ ہارا تو اس نے مامون سے معافی مانگی، اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور پھر جو ہے تم چلے جاؤ یہاں سے. تو مامون صلح جو آدمی تھا، تو اس نے کہا مزید اس میں کیا، تو ایز لانگ ایز کہ تم لوگ اگریسولی اٹیک نہیں کرو گے مسلمان حکومت کی طرف، تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو وہ چھوڑ کے آ گیا. لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ تھی نہر بزندان، وہاں بزندون، تو وہاں پہ مامون کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا. تو سمجھیے کہ ایک خلیفہ تو قتل ہو گیا پہلے، امین، اب مامون کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کی اپنے انتقال سے پہلے اس نے معتصم، یہ اگر تاریخ میں یہ چیزیں دیکھیں تو ہارون رشید کی خواہش یہی تھی کہ معتصم کو بنایا جائے اگلا خلیفہ، تو اس نے معتصم کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا. اچھا، اب ایک چیز تھوڑا سا مامون رشید کی زندگی کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایون دو کہ مسلسل وہ لڑائیوں میں انوالو رہا، کہیں نہ کہیں سے بغاوتیں ہو رہی تھیں، کہیں نہ کہیں غداریاں ہو رہی تھیں، کبھی اس کے اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، کبھی دوسروں کی طرف سے، کبھی خراسان کے اندر سے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، سارے عرب تو اس کے خلاف تھے ہی. تو یہ ساری چیزوں میں مسلسل بزی رہا، اور اس کی تقریباً میرے خیال میں 20 سال کی حکومت تھی جو اس نے انہیں چیزوں میں گزاری. لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ چیز یہ تھی کہ اس دوران میں بھی سم ہاؤ اس نے ہارون رشید نے جو بیت الحکمہ بنایا تھا اس نے اس کے کام جاری رکھے، اور اس نے جو بہت ترقی کی، بلکہ ہارون رشید سے زیادہ جو دنیاوی علوم میں اور دینی علوم میں جو ترقیاں ہوئی ہیں وہ بیسیکلی مامون کے زمانے میں ہوئی ہیں. اور وہ دارالحکمہ کو زندہ رکھے ہوا تھا. اور دارالحکمہ کیا تھا جو ہارون رشید نے بنایا تھا؟ وہ مین کام جو اس کا شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ لوگ آ کے دین کا علم بھی حاصل کریں، لیکن دنیا کا علم حاصل کریں، اور پوری دنیا سے جو اہم اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص طور سے یہ جو یونان کے لوگ تھے، فلاسفرز تھے، جن میں سوکریٹس بھی تھا، سقراط جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اسے، ماہر فلکیات، اسٹرانومی کے ماہر، اور سب لوگوں کی کتابیں اور ان کو بلا کے اپنے لوگوں سے ٹرانسلیٹ کرواتا تھا تاکہ عرب میں اور یہاں پہ ان کی حکومتوں میں لوگ یہ علم کو سیکھ سکیں. اس نے یہاں تک کیا کہ اس نے کیا کہتے ہیں، اس نے ایک لیٹر لکھا اپنے روم کو، اپنے کیا کہتے ہیں رومن سیزر کو، جو اس وقت قیصر روم تھا، کہ تمہارے پاس جو سوکریٹس کی بکس ہیں، سقراط کی، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے سقراط کو پڑھا، سقراط ایک بہت بڑا فلاسفر تھا اور اپنی گورنمنٹ سے
اس کی لڑائی رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ایک اس کا اس کا ذہن اس طرح کا تھا کہ وہاں کے بچوں کو سب کو وہ پڑھاتا تھا، بتاتا تھا، تو لوگ اس کے خلاف ہونے لگے، تو حکومت نے پھر فائنلی اس کو قتل کروا دیا تھا. بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پلوایا تھا سقراط کو. تو یہ اس کی بہت بڑی کہانی ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس میں تفصیل میں جائیں گے. دوبارہ تو جو قیصر روم تھا اس نے اپنے لوگوں سے کنسلٹ کیا اور اس نے کہا کہ یار یہ مامون جو یہ چیزیں مانگ رہا ہے اور اب کیا کیا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ جب ہمارے یہاں سوکریٹیز نے یہ کتابیں لکھنی شروع کی اور ہمارے بچوں کو بہکانا شروع کیا تو ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے گورنمنٹ کے معاملات میں بہت پرابلمز ہوئی تھیں. تو ہم کرتے ہیں کہ دے دیتے ہیں اسے بکس تاکہ یہ ٹرانسلیٹ کرائے، تو مسلمانوں میں بھی پھر مختلف فلسفے کے اوپر لوگ بحث و مباحثہ شروع کریں گے اور جو سوکریٹس کی تعلیمات ہیں اس کے لوگ ماننے والے اور نہ ماننے والے آپس میں لڑیں گے اور مسلمان تباہ ہوں گے. تو انہوں نے بڑے خوشی تو اس نے ہسٹری میں آتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے 15 یا 20 اونٹوں پہ ساری کتابیں لدوا کے بیسیکلی انہوں نے فارغ کر دیا، اپنے پاس سے کوئی کاپیز بھی نہیں رکھی، بھیج دیا مامون کو. مامون ٹوٹل ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہا تھا، تو اس نے ساری کتابیں لی، ان کو وہ کروائیں، ان کو ٹرانسلیٹ کروایا اور پوری گورنمنٹ میں پھاٹ دیا. اچھا، تو اب یہ چیزیں جب ہوئیں تو اب لوگوں نے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں تو پہلے ہی اختلافات تھے، اب ان چیزوں میں مزید اختلافات بعد میں آئے، لیکن ایٹ لیسٹ مسلمان جو ہیں سائنس میں، فلسفے میں اور ان چیزوں میں کم از کم ان کی نالج بڑھ گئی، اور اسی کے بعد پھر بڑے بڑے سائنسدان، مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے. اچھا، اب اس نے ایک اور کام کیا مامون نے جو کہ بڑا امیزنگ ہے کہ اس نے پھر اپنے ایریے میں جو کرسچنز رہتے تھے، جو عیسائی رہتے تھے، ان کو اس نے رومن امپائر میں بھیجا تاکہ وہ ضابط ہے وہ وہاں پہ منگل ہو سکتے تھے کہ لوگوں نے اتنا پہچانیں گے. ان سے کہا کہ تم وہاں جاؤ اور مزید جو کتابیں ہیں اور نالج ہے پورے رومن امپائر میں وہ ہمارے پاس لے کر آؤ. تو وہ اپنا آہستہ آہستہ وہ بھی لاتے رہے، کیونکہ وہ لوئل تھے، یہاں رہتے تھے، یہاں پہ ان کو امن و امان تھا، تو وہ لاتے رہے. اور اس طرح مامون نے ایک پورا سمجھیں نالج امپائر کھڑا کر دیا تھا. بیت الحکمہ کو اس نے صحیح معنوں میں رنگ دے دیا تھا، اور ساری کتابیں یہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھیں اور بانٹ دی جاتی تھیں. اس زمانے میں ایک اور تھا، اگر آپ لوگ ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ یہ عباسی خلافت کے زمانے میں آپ کے ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے اسی دور میں آئے تھے، تو ان کو ہم لوگ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن مامون نے اپنے زمانے میں پھر کیا کیا کہ بہت سے لوگوں کو پوری دنیا سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بلایا اور ان کو پھر پروجیکٹس دیے. نہ صرف یہ کہ آپ بس آئیں، تعلیم حاصل کریں، ٹرانسلیشن بکس کی پڑھیں اور اپنی نالج بڑھائیں، اس نے ان کو پروجیکٹس دیے. تو ایک نام بہت مشہور ہے، ان کا نام ہے محمد بن موسیٰ خوارزمی. اس کو بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. لیکن کہ خوارزمی کو اس نے پروجیکٹ دیا کہ بھئی یہ جو دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کی پیمائش ہے، یہ میتھ کے جو سارے تھے، انہی کی کتاب پھر آگے الجبر کے نام سے جو آئی، جس کو آج ہم الجبرا پڑھتے ہیں. اسی طرح سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کے نام سے یا ان کے کسی قریبی اس کے نام سے الگورتھم جو آج ہم یوز کرتے ہیں، بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں الگورتھم جو پروگرامنگ کوڈز ہوتے ہیں یا اس کی جو لاجک ہوتی ہے، وہ بھی سنا کہ انہی کے نام سے منسوب ہے وہ، اللہ عالم. تو اینی تو یہ بہت آئے تھے، انہوں نے زمین کی پیمائش کی. اور آج جو سائنٹسٹ ہیں وہ انہوں نے جب سوچیں، یہ کب کی بات ہے، یہ 700-800 کی بات ہے، یعنی اس کے بعد سے ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں، تقریباً 21. تو آپ سمجھ لیجیے 1500 سال پہلے، تقریباً 1200-1500 سال پہلے، جو خوارزمی ایک مسلمان آدمی جس نے دین اور دنیا کا علم حاصل کیا، بیت الحکمہ میں آ کے پروجیکٹ کیا، اس کی جو پیمائش تھی زمین کی اور اس کی، وہ صرف 2% ایرر ہے اس میں، 2%. یعنی اگر اس نے یہ بتایا ہے کہ 98 تھی تو وہ 100 اگر صحیح ہے تو اس نے 98 تک بتا دیا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ ہی واز ویری کلوز. اور اس زمانے میں نہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپس تھیں، نہ اسپیس میں ہم نے سیٹلائٹس بھیجے ہوئے تھے. تو زمین پیمائش کرنے کا بھی بڑا طریقہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ. تو بیسیکلی مامون کے دور میں جو ہے بہت زیادہ اسکالرلی ورک ہوا، بہت زیادہ پروگریس ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانکویسٹ ہوئی، اور ان سب چیزوں کو اکیلے سے مراد یہ کہ اس خلافت میں اس نے کیسے اکاموڈیٹ کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یا تو وہ بہت ایکٹیو تھا، یا یہ کہ اس نے اپنے کچھ بالکل 2-3 حصے بنائے ہوئے تھے کہ یہ علمی سائٹ پہ ڈفرینٹ طریقے سے پروگریس ہوگی، اور
عملی سائٹ پہ یعنی کہ فوج کشی کے لحاظ سے الگ ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو یہ چیزیں ڈٹر نہیں کر سکتی. تو بہرحال یہ میرے خیال میں عباسی خلافت کا ون آف دوز کیلفس کے جس کا نام شاید رہتی دنیا تک قائم رہے گا ہارون رشید کی طرح. اچھا مامون کیا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو بلا کے ان کو اپنے پے رول پہ رکھتا تھا، یعنی ان کو پیسے دیتا تھا کہ تم میرے امپلائیز ہو. پھر اسکالر، سائنٹسٹ، فلاسفرز، ٹیچر سب دارالحکمہ میں ان کو نوکریاں دیتا تھا اور پھر ان کو پروجیکٹس دیتا تھا. اور پھر جو فیلڈز تھیں جن میں زیادہ تر ترقی کی خوارزمی نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، وہ سائنس، میتھ اور اسٹرانومی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ مامون کے درمیان دورہ خلافت میں یہ ساری چیزیں اتنی تیزی سے ہوئیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم جو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے چیزیں دوبارہ سے ٹوٹنا شروع ہو گئیں. اور جس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ایک دفعہ سے پھر تاریخ اپنے نئے چیپٹرز لکھ رہی ہے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کس طرح یہ چیزیں دوبارہ اتنی بلندی، اتنی سمجھیں ہر لحاظ سے اتنی بلندی پہ جا کے پھر دوبارہ سے یہ سب مسلمان امپائر کس طرح نیچے آئی. اچھا، اب آخر میں صرف یہ نقشہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 1094 جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، یہ تقریباً 1094 میں یہ حالت ہو گئی تھی عباسی خلافت کی کہ صرف اس کا اس طرف تھا، یہ مطلب یہ خراسان تھا، خراسان وغیرہ کے اوپر تو ان کا قبضہ تھا. اس میں بھی کچھ ایرین کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، ادھر بھی کیسپین سی کے بھی، ادھر رومن میں جو ہے سلجوکس آف روم، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے ابھی. تو یہاں سے حکومت رہ گئی تھی. سعودی عرب میں بھی پوری حکومت نہیں تھی. ادھر جو ہے یمن میں دوسرے لوگ آ گئے تھے، فاطمیز نے یہاں قبضہ کر لیا تھا، پھر بنی سلیم نے یہاں پہ آ گئے تھے. تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہ بیسیکلی سمجھیے تھا تو یہاں پہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ ان کے قبضے میں، لیکن یہ الغالبیز اور یہ ادریسیز اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی اس کا حصہ نہیں تھے. دوبارہ تو یہ عباسی خاندان کی تھوڑی سی کہانی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم کنٹینیو کریں گے اور پھر کچھ اور اہم سبجیکٹس پہ بھی بات کریں گے. آج کے لیے پھر اتنا ہی، پھر ابھی سوال جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.